अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक इबरतनाक और सच्ची कहानी। आज फिर उसके साथ अचानक दोबारा वही वाक़या पेश आया था। सहन में बैठे बैठे उसके दुपट्टे को चंद लम्हों में आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त या उससे पहले भी जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके पास कोई माचिस, लाइटर या आग जलाने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। वो यकीनन जल कर भस्म हो जाती अगर जल्दी से ज़ुबैदा खाला और रेहाना बाजी ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उतार कर दूर न फेंक दिया होता। दोनों ने फ़ौरन दुपट्टे पर पानी गिराया और आग बुझाई। हालात दुरुस्त जगह पर आते ही घर के अफराद एक दूसरे की तरफ देखने लगे और माहौल का जायज़ा लेने लगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कोई सुराग या इर्द गिर्द कोई ऐसा निशान ना मिला जिससे पता चलता कि ये आग आई तो कहाँ से आई और दुपट्टे को अपनी लपेट में किस तरह ले लिया। दुपट्टा सवाए थोड़े से हिस्से के सारा जलकर राख हो गया था। नगमाना उन दिनों मेके आई हुई थी। खाला जुबैदा की नगमाना सबसे छोटी बेटी थी जो कि अपने चचाजाद से ब्याही थी। उसके 3 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा नासिर 10 साल का, बेटी मारिया 5 साल की और सबसे छोटा यासिर था जो 2 साल का था। नगमाना की शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके थे। उसकी शादी से चंद अरसे बाद उसके साथ ये मसले होने शुरू हो गए थे। घर वालों ने डॉक्टरों से बहुत चेकअप करवाया लेकिन कोई भी बीमारी जाहिर ना हुई। नगमाना जो गंदमी रंगत की मालिक थी, दिन ब दिन उसकी रंगत पीली हुई, फिर वो काली होती जा रही थी। आखिर थक हार कर उसके मेके वाले उसे एक बुजुर्ग जिन्हें शाह साहब कहते हैं, जो कि बहुत बड़े आमिल थे, उनके पास लेकर जाने लगे। बुजुर्ग तावीज़ देते तो नगमाना ठीक हो जाती, लेकिन जैसे ही तावीज़ का इस्तेमाल बंद हो जाता फिर वही मसला शुरू हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि अचानक ठीक ठाक बैठी बातें कर रही होती कि अचानक उसके हाथों के नाखूनों के सिरों से खून बहना शुरू हो जाता। खून काफ़ी मिकदार में बहने लगता जबकि नगमाना बिल्कुल नॉर्मल होती। सारा मेका और ससुराल वाले भी नगमाना के इस मसले से सख्त परेशान थे। शाह साहब ने अपने इल्म के ज़रिए बताया था कि नगमाना को कोई डॉक्टरी मर्ज़ नहीं है, जादू टोने का मसला है और अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा अगर मतवातर इलाज कराया गया तो। लेकिन मतवातर रूहानी इलाज ना कराने से उसका मसला ठीक होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। अब नगमाना 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन अचानक नगमाना को अपना दायां बाजू बेजान महसूस हुआ और जब उसने थोड़ी हिम्मत करके उसे हिलाना चाहा तो वो अपना बाजू ना हिला सकी। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब उसका मुआयना वगैरह हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि इस पर शदीद फॉलिज का असर हुआ है, जिसकी वजह से इसका दायां बाजू बिल्कुल मफलूज हो चुका है। डॉक्टर्स ने कुछ दिन इलाज करके दवाइयाँ वगैरह देकर फारिग कर दिया। डॉक्टरों को बज़ाहिर फॉलिज की कोई ख़ास वजह नज़र न आई। जिस्मानी कमज़ोरी को फॉलिज की वजह बताकर उन्होंने नगमाना को फारिग कर दिया। वक्त गुजरता गया। नगमाना को फॉलिज का अटैक उस वक्त हुआ जब वो तीसरे बच्चे की माँ बनी। सब ने यही ख्याल किया कि हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश पर कमज़ोर होने की वजह से इसे ये मसला हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका मसला बढ़ता गया। हाथों के नाखूनों के सिरों से खून रिसना शुरू हो जाता और फिर काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहता। फिर कभी अचानक ही उसके दुपट्टे को आग अपनी लपेट में ले लेती और उसे पता भी ना चलता। घर वाले बड़ी मुश्किल से उसके बदन पर से दुपट्टा खींचते और पानी से उस आग को बुझाते। ये सिलसिला अभी तक बरकरार था और मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब नगमाना का छोटा बेटा यासिर करीब करीब 2 साल का होने वाला था। उसकी बीमारी की वजह से मासूम यासिर पैदाइश के दिन ही से ननिहाल में पल रहा था। बिला आखिर नगमाना के मेके वाले उसे दोबारा शाह साहब के पास ले गए ताकि वो बताएं कि नगमाना के साथ हकीकत में क्या मसला है। वो कौन है जो हाथ धोकर नगमाना के पीछे पड़ गया है और इस चीज़ का मुस्तकिल हल किया जाए। शाह साहब वैसे खुल खुला कर किसी मसले पर किसी का नाम नहीं लेते थे, सिर्फ तावीज़ और दम किया हुआ पानी दे दिया करते थे। लेकिन नगमाना का गंभीर मसला और ज़्यादा इल्तिजा करने पर वो नाराज़ ना हुए और उसके लिए उन्होंने रात में ख़ास पढ़ाई शुरू कर दी ताकि असल हकीकत और ऐसा कराने वाला खुलकर सामने आ जाए। नगमाना की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। वैसे तो शाह साहब पर हकीकत खुल ही गई थी।
شاہ صاحب اپنی پڑھائی میں مشغول تھے کہ سامنے موجود ایک بہت بڑے آئینے میں کہکہا لگاتے کچھ چہرے نمودار ہوئے۔ اس وقت نغمانہ کے ساتھ خالہ زبیدہ اور ریحانہ جو نغمانہ کی بہن تھی موجود تھیں۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ چہرے کسی غیر کے نہ تھے بلکہ ان کے اپنوں کے تھے۔ آئینے میں نغمانہ کی بھابھی اور چچی کی بیٹی جو اس کی دیورانی بھی تھی، وہ دونوں آپس میں خالہ بھانجی بھی تھیں، ان کے چہرے نمودار ہوئے۔ وہ تینوں سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ شاہ صاحب بولے، بہن، میں ویسے تو اپنے علم کی مدد سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھائی کر کے دعا کرتا ہوں۔ یہ چیز جو میں نے تمہیں بتائی ہے در حقیقت ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم اتنی مجبور اور بے کس ہو کر میرے پاس آئی ہو تو اللہ کی ذات کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ہوا ہے کہ تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو۔ یہی وہ دونوں ہیں جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ دونوں بہت محتسب ہیں، یہ آپ کی بیٹی سے جلتی ہیں اور اس بنا پر انہوں نے سفلی عمل کا سہارا لیا۔ اگر ہو سکے تو آپ انہیں سمجھائیں کہ برے اعمال دنیا میں کسی نہ کسی روپ میں آگے آ جاتے ہیں۔ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، طریقے سے سمجھانا، کیونکہ ہمارا علم ہمیں لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے جو تم لوگوں نے آئینے میں دیکھا ہے۔ شاہ صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ بہن، بات کیا ہونی ہے، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے غلط کاموں پر اتر آتے ہیں۔ نغمانہ کی دیورانی یہ چاہتی ہے کہ نغمانہ مر جائے اور اس کی کنواری بہن اس گھر میں اس کی جٹھانی بن کر آ جائے۔ اس وجہ سے وہ سفلی عمل کروا رہی ہیں۔ آپ لوگ انہیں طریقے سے سمجھا کر اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ حرکتیں درست نہیں ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پابندی سے تعویذ لیتی رہیں، غفلت سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ خالہ زبیدہ سسک پڑیں اور آنسو بہاتی شاہ صاحب کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئیں، اور وہ گھر میں صلاح مشورہ کر کے اپنی بہو مائرہ اور اس کی بھانجی شکیلہ سے بات کرنے لگیں۔ لیکن بات کو سمجھنا تو دور کی بات، دونوں بھڑک اٹھیں۔ تقدیر کی طرف سے مصیبت آ گئی تو میرے پلے ڈال رہی ہیں، مائرہ تیوری پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، ہم بھانجی اور خالہ کو کیوں کوستی ہیں؟ نغمانہ کی دیورانی اور بھابھی کا رشتہ جو ہوا، شکیلہ تل ملا کر بولی۔ خالہ زبیدہ شریف النفس سیدھی سادی تھیں، خاموش ہو کر بیٹھ گئیں اور دوبارہ گھر میں اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا، کیونکہ شاہ صاحب نے بھی جھگڑے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 ماہ گزر گئے تھے۔ ننھا یاسر آج پورے 2 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ چند دن کا تھا جب ماں پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور وہ ماں کے دودھ سے تو کیا، ماں کے پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ 2 سال وہ نانی کے گھر یعنی خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی یعنی خالہ کے ہاتھوں میں ہی پلا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ نغمانہ نے صبح ہی خالہ زبیدہ کے گھر فون کیا، یاسر کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ریحانہ باجی کو بتایا کہ وہ گھر میں یاسر کی سالگرہ منائے گی اور چھوٹا سا فنکشن کرے گی۔ بیماری کی وجہ سے وہ پہلے سال بھی یاسر کی سالگرہ نہیں منا پائی تھی۔ اس کے لیے نغمانہ نے ناصر کو بازار بھیج کر کیک اور نمکو وغیرہ منگوائے۔ ریحانہ باجی بھی بہت خوش ہوئی۔ نغمانہ نے یاسر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود ہی کیک کاٹا اور سارے سسرال والوں کو کیک اور دیگر چیزیں کھلائیں۔ نغمانہ نے تھوڑا سا سموسہ ہی کھایا تھا کہ اچانک اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے منہ بھر کے الٹی کی۔ الٹی کے ساتھ ہی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ نغمانہ کے حلق سے الٹی کے ساتھ ایک تعویذ بھی نکلا۔ اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور بعد میں خشک ہونے پر کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کاغذ پر عجیب و غریب نقش بنے تھے۔ الٹی کے بعد نغمانہ کا دل ذرا ہلکا ہو گیا۔ اس نے ریحانہ باجی کو بھی فون کر کے بتایا تو انہوں نے اسے تعویذ سنبھال کر رکھنے کو کہا۔ نغمانہ نے اس تعویذ کو ایک لفافے میں رکھا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت نغمانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی دوران اسے بائیں جانب بھی فالج کا اٹیک ہوا، جس نے اسے بالکل بے سدھ کر دیا۔ 1-2 دن ایسے ہی رہنے کے بعد بالآخر شیطانی سفلی عملیات کی وجہ سے نغمانہ نے جان دے دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میکے اور سسرال کے سارے لوگ رو رہے تھے۔ نغمانہ کا بڑا بیٹا بھی ماں کے لیے زاروں قطار رو رہا تھا۔ معصوم ماریہ تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی ماما سوئی ہوئی ہیں اور کچھ دیر بعد جاگ جائیں گی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، سوائے مائرہ اور شکیلہ کے۔ ظالموں نے نغمانہ کو ہم سے چھین لیا۔ خالہ زبیدہ نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ہم ظالم ہیں۔ انسان اپنی موت آپ مرتا ہے، تقدیر کے ہاتھ میں اس کی لکھی ہی اتنی تھی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟
ماہرہ اور شکیلہ آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ خیر، نغمانہ کے جنازے سے فارغ ہو کر کھانے وغیرہ کے کام سے فرصت پا کر ریحانہ باجی نے اس کی بتائی ہوئی جگہ سے تعویذ نکال لیا تھا۔ نغمانہ کو شاید اپنی موت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ایک دن پہلے ہی ریحانہ باجی کو تعویذ والی بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے ناصر، جو اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھتا تھا، مرنے سے قبل اسے اپنے پاس بلا کر کہا تھا، ناصر میری جان، میرے بچے، ماما کے جانے کے بعد بھی ٹیوشن جاتے رہنا، ٹیوشن بالکل مت چھوڑنا، اور چھوٹے بہن بھائی کا اب تم نے ہی خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو پانی لانے کے لیے کہا اور بڑی مشکل سے 1-2 گھونٹ پانی پیا تھا کیونکہ اس کی سانس مسلسل اکھڑ رہی تھی۔ اسی دوران اسے فالج کا دوسرا اٹیک ہوا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور رات دن کے وقفے کے بعد نغمانہ نے دم توڑ دیا تھا۔ نغمانہ کی والدہ نے وہ تعویذ جو الٹی کے ساتھ نغمانہ کے منہ سے نکلا تھا اسے لے کر شاہ صاحب کے پاس گئیں۔ انہوں نے نغمانہ کی موت کے متعلق شاہ صاحب کو کچھ بھی نہ بتایا، صرف الٹی اور تعویذ کے متعلق بات کی۔ شاہ صاحب نے تعویذ کو ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ گویا ہوئے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے دشمن اس کو مارنے کے در پر ہے۔ بالآخر وہی ہوا، یہ تعویذ جادو کے ذریعے اس کے دل پر رکھا گیا تھا۔ 3 مہینے کی مدت تھی اس تعویذ کی، اور جس دن اس کو الٹی ہوئی اس دن 3 ماہ کی مدت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا وہ موت کا شکار ہو گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا علم تو یہی کہتا ہے۔ شاہ صاحب افسوس کرنے لگے، شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہاں، شاید تقدیر کبھی اپنا فیصلہ بدل دے۔ خالہ زبیدہ زور زور سے سسکیاں لے کر رونے لگیں، لیکن ریحانہ باجی شاہ صاحب کی آخری بات سن کر کچھ حیران ہوئیں۔ ہاں، شاید تقدیر کو یہی منظور تھا اور اب تقدیر کبھی اپنا فیصلہ بدل دے۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ خالہ زبیدہ نے بالکل چپ سادھ لی تھی۔ رشتوں کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، بات کو چھیڑنا زیادہ ہنگامہ پیدا کرنے کے مترادف تھا۔ نغمانہ کے بھائی وغیرہ بھی تعویذ گنڈا جیسی باتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ ویسے بھی مرنے والا تو چلا گیا تھا، اور کسی نے خوب ہی کہا ہے، آج مرے تو کل دوسرا دن۔ اب آہستہ آہستہ زندگی معمول کی ڈگر پر آنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، سب اپنی اپنی مصروفیات میں کسی نہ کسی حد تک مصروف ہو گئے تھے، لیکن 10 سالہ ناصر نے ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے دل و جان سے محنت شروع کر دی تھی۔ وہ ٹیوشن جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ چھوٹی بہن ماریہ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ یاسر تو ننہال میں خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی کے پاس ہی تھا۔ زندگی کے بارے میں آئندہ کے فیصلے ہو رہے تھے۔ معصوم ماریہ ان سب چیزوں سے بے نیاز تھی۔ وہ بچی جس نے ابھی ٹھیک طریقے سے یہ نہیں جانا تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت جیسے لفظ سے پالا پڑ گیا تھا۔ معصوم ماریہ کو اس کی بے انتہا ضد پر آج خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی نغمانہ کی قبر پر لے جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے ماریہ کو ماں کی قبر پر نہیں لایا گیا تھا۔ اچانک جب قبرستان والی سڑک پر ان کی ٹیکسی آئی تو دوسری گاڑی سے اوور ٹیکنگ کے دوران ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ دونوں ڈرائیور گاڑیاں روک کر باہر نکل آئے اور ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی بھی گاڑی سے باہر نکل آئیں اور ان کا دھیان بھی ڈرائیوروں کی طرف ہو گیا، اور جب معاملے سے سب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ماریہ گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ وہ دونوں گھبرا کر ماریہ کو ڈھونڈنے لگیں۔ اللہ جی، ماریہ کدھر چلی گئی؟ ریحانہ باجی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر ماریہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ہائے میرے اللہ، میری نغمانہ کی امانت کدھر کھو گئی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں روز محشر اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ بول کر خالہ زبیدہ چکرا سی گئیں۔ ڈرائیور بھی ان کے ہمراہ ماریہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ ریحانہ باجی قبرستان میں بھاگتی دوڑتی قبروں کے دائیں بائیں چلتی ہوئی جا رہی تھیں اور ماریہ ماریہ پکار رہی تھیں۔ ریحانہ باجی خالہ زبیدہ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی نغمانہ کی قبر پر آ چکی تھیں۔ قبرستان میں ادھر ادھر دیکھنے پر اچانک ان کی نظر ماریہ پر پڑی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ غور سے دیکھنے لگیں کہ یہ ماریہ ہی ہے یا پھر کوئی اور بچی ہے۔ اتنے میں خالہ زبیدہ بھی وہاں آ پہنچی۔ وہ بھی ماریہ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکیں۔ ماریہ نغمانہ کی قبر پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماما، گھر آ جاؤ نا، یہاں مت رہو نا، مجھے آپ کا یہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماریہ کو آگے بڑھ کر گلے لگانے کی بجائے خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی اسے حیرت سے دیکھنے لگیں کہ اسے نغمانہ کی قبر پر کون لے کر آیا۔ ارد گرد کوئی زی روح اپنا تو کیا پرایا بھی موجود نہ تھا۔ قبرستان بالکل خالی پڑا تھا۔ خالہ زبیدہ نے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر ماریہ کو سینے سے لگا لیا۔ ڈرائیور کو بھی تسلی ہوئی کہ بچی خیریت سے مل گئی ہے۔
خالہ زبیدہ نے اسے کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ بیٹا آپ یہاں کیسے آئی تھیں؟ ریحانہ باجی نے سوال کیا۔ ماما مجھے یہاں لے کر آئیں، میں رو رہی تھی گاڑی کے پاس تو ماما نے مجھے دیکھا اور اپنے گھر لے آئیں، ماریا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ وہ حیران تھیں کہ معصوم بچی نے اتنے بڑے قبرستان میں بغیر کسی کے بتائے پہلی بار ماں کی قبر کیسے ڈھونڈ لی۔ وہ اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی لیکن کچھ نہ بن پڑا تو یہ سوچا کہ شاید دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دونوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ وقت ہوا کے پروں پر سوار گزرتا جا رہا تھا لیکن معصوم ماریا کا دل تو جیسی اپنی ماں میں ہی اٹک کے رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تنہا تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالتے تک ماں کا وجود ہی اپنے سامنے دیکھا تھا، اسی کو اپنا سب کچھ مانا تھا اور وہی اس سے چھن گئی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا، وہ ہر وقت چڑی چڑی سی رہتی۔ اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ اپنی موت سے 2 ماہ قبل ہی نغمانہ نے ماریا کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔ جب بھی گھر والے ماریا کو اسکول جانے کا کہتے تو وہ ایک ہی بات کہتی، ماما روزانہ اسکول چھوڑ کے آتی تھیں، وہ آئیں گی تو میں اسکول جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ گھر والے یہ سن کر پریشان ہو جاتے کہ اب کیسے اسے بتاتے، یہ بات سمجھاتے کہ اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ بیٹا آپ کی ماما کسی کام سے باہر گئی ہیں، کچھ دن تک لوٹ آئیں گی۔ ریحانہ باجی نے بات بنا کر اسے ٹالنا چاہا۔ اس لیے کچھ دن تو آپ کو ماما کے بغیر ہی اسکول جانا پڑے گا نا۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ، میری ماما کہیں نہیں گئیں، وہ ہر روز رات کو میرے پاس ہوتی ہیں، وہی مجھے سلاتی ہیں، صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاتی ہیں، جب میں اٹھتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں ہوتی، پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں۔ خالہ آپ جائیں نا، میری ماما کو یہاں لے کر آئیں نا، ان سے کہیں ہر وقت میرے پاس ہی رہا کریں، وہ صرف رات کو ہی میرے پاس کیوں آتی ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی معصوم اور بھولی بھالی باتیں سن کر سب کا دل بھر آتا۔ جان میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے ساتھ کیا بیت چکا ہے، ریحانہ باجی نے سوچتے ہوئے ماریا کو سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ماریا نے کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا تھا، کبھی جب بھوک ستاتی تو دودھ وغیرہ پی لیتی یا کچھ کھا لیتی ورنہ بھوکی ہی رہتی۔ ددیحال اور ننیحال والے سب معصوم ماریا کے لیے پریشان تھے۔ وہ سارا دن اپنی ماں کی تصویر اٹھا کر باتیں کرتی اور رات کو تصویر سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جاتی۔ خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی ماریا کو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں، واپس جا کر ننھے یاسر کو بھی تو دیکھنا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر نغمانہ کے 40ویں کا دن آن پہنچا۔ گھر بھر میں سوگ کا عالم تھا۔ میکے کے سارے لوگ اس کے سسرال میں جمع تھے، سوائے ریحانہ باجی، یاسر اور بھابھیوں کے، کیونکہ ریحانہ باجی کے نکاح کا بھی کوئی پروگرام بنانا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی نہ صرف وقت کی ضرورت تھی بلکہ سب سے بڑھ کر نغمانہ کے بچوں کو بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ دن بھر سارے مصروف رہے اور شام کو فارغ ہو کر جب سب اپنے گھروں کو جانے لگے تو خالہ زبیدہ ماریا کے پاس جا بیٹھیں تاکہ اس سے مل لیں۔ انہوں نے ماریا کو گلے لگا کر پیار کیا، اس سے باتیں کیں اور پھر جب ان کا دل بھرنے لگا تو وہ فوراً اٹھ گئیں، کیونکہ ماریا انہیں روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتی۔ زبیدہ خالہ اپنے گھر آ گئیں۔ اکثر موقع دیکھ کر شکیلہ ماریا کو مارتی پیٹتی بھی تھی۔ خوف کی وجہ سے ماریا کو بخار ہو جاتا کیونکہ وہ بچی تھی اور ماں کی موت نے اسے تنہا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی شاید شکیلہ نے ایسا ہی کیا تھا، آج بھی ماریا کو سخت بخار تھا۔ زبیدہ خالہ آئیں اور ماریا کے پاس جا بیٹھیں۔ انہوں نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے اس کو تو بہت تیز بخار ہے، ماریا بیٹا اٹھو بیٹا۔ خالہ زبیدہ اس کے گالوں پر تھپکیاں دینے لگیں۔ باقی بھی ددیال والے ارد گرد ہو کر ماریا کو دیکھنے لگے۔ ماریا تو تھی بھی بہت معصوم اور بھولی بھالی، وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماما میری ماما کو لا دو، ماما ماما۔ وہ بخار میں بھی اپنی ماں نغمانہ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے مار بھی پڑتی ہے، وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ماریا کا ٹمپریچر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ماریا کو تو 103 بخار تھا، اس کے دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ساری صورتحال اور نغمانہ کی موت سے متعلق ساری بات جان کر گھر والوں کو مشورہ دیا کہ بچی کو کچھ دیر کے لیے قبرستان لے جایا جائے تو شاید ماں کی قبر پر بیٹھ کر اس کا دل بہل جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا بھی ہو جائے، سکون مل جائے، کیونکہ بخار کی وجہ شدید صدمہ اور خوف ہے۔ ماریا کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنے سے بھی منع کیا تو سارے گھر والے شکیرہ کو گھور کے رہ گئے۔ ننھی ماریا کسی طور اپنی ماں کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔
خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اسے اٹھا کر قبرستان لے گئے اور نغمانہ کی قبر کے پاس جا بٹھایا۔ تھوڑی دیر تو ماریا غنودگی میں رہی، پھر اچانک وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ ماما یہاں مت رہو، یہ گھر بہت برا ہے، گھر چلو ہم سب مل کے رہتے ہیں، اللہ میاں میری ماما مجھے لوٹا دے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، ماما آپ کے بنا میرا اس گھر میں بالکل جی نہیں لگتا، اور اگر آپ نے اب میری بات نہ مانی تو میں بھی آپ کے پاس ادھر آ کر سو جاؤں گی۔ معصوم ماریا بھی باتیں کر رہی تھی کہ اس پر دوبارہ غنودگی طاری ہو گئی اور وہ وہیں ماں کی قبر پر سر رکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ خالہ زبیدہ گھبرا گئیں کہ اسے کیا ہوا۔ رات ہو رہی تھی اور اس وقت مجبوری کے تحت وہ لوگ اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ اچانک قبر کے ارد گرد عجیب سا دھواں پھیل گیا، آسمان پر بن موسم بادل چھا گئے، بادل گرجنے اور چمکنے لگے۔ نغمانہ کی قبر میں ایک دم زوردار جھٹکے سے درار پڑ گئی اور ایسے لگا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے یا پھر ہو چکی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا دونوں کو۔ ننھی ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا ماحول چند لمحے بعد پہلے جیسا ہو گیا۔ خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اچنبے میں پڑ کر حیران ہو گئے۔ ننھی ماریا کا بخار بھی کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ قبر کے سرہانے والی سائڈ پر دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر وہاں جا کر یوں سر رکھ دیا جیسے ماں کی گود میں سر رکھ دیا ہو۔ تقدیر شاید اپنا فیصلہ بدلنا چاہتی تھی یا پھر بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ ننھی ماریا کا پیار جو آڑے آ گیا تھا۔ چلیں پاپا اب گھر چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، وہ بہت معصومانہ لہجے میں بولی۔ حمزہ بھائی اور خالہ زبیدہ ماریا کو لے کر گھر روانہ ہوئے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے کہ ماریا میں ایک دم اچانک اتنی تبدیلی آ گئی۔ ماریا بہت خوش تھی، اس کے چلنے کا انداز عام سا نہ تھا، وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، کوئی ایسا وجود جو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، لیکن باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر یوں داخل ہوئی جیسے اس کا کسی نے ہاتھ تھام رکھا ہو۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن سب حقیقت جاننے سے قاصر تھے۔ دوسری طرف چند دن بعد ریحانہ باجی کی حمزہ بھائی سے نکاح کی بات چل پڑی اور ساتھ ہی شکیلہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ یہاں تو اس کی بہن نے آنا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا، اتنی محنت کا یہ صلہ! اس کے دل پر تو سانپ لوٹنے لگے۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس گھر میں نغمانہ کی بہن ریحانہ آ کر موج کرے۔ وہ یہ سوچ کر آگ بگولا ہو گئی اور طرح طرح کی نئی سازشوں کے متعلق سوچنے لگی۔ اس حوالے سے اس نے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ بھی کیا۔ موقع ملنے پر وہ نغمانہ کے بچوں کو مارتی پیٹتی بھی، لیکن وہ چپ چاپ اس کا ظلم سہ رہے تھے۔ ننھی معصوم ماریا کو تو اب جیسے جینے کا بہانہ مل گیا تھا۔ حالات اپنے معمول پر آ گئے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن تقدیر کو ابھی ایک فیصلہ کرنا تھا جو باقی تھا۔ شکیلہ 3-4 دن سے اپنی طبیعت میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اور نغمانہ جو ماریا کے لیے لوٹ کر آئی تھی وہ کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ شاید ماریا کی آہو بقا سے مجبور ہو کر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تھی، اور اس کے تحت نغمانہ کی روح اپنے بچوں اور خاص کر ماریا کی حفاظت کے لیے آ گئی تھی۔ اتنا ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود بھی شکیلہ کو خوف خدا نہیں تھا۔ شام سے ہی فضا سوگوار تھی، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ رات کا 1-1:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ شکیلہ کو اپنی طبیعت میں عجیب طرح کی بے چینی محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر واش روم میں چلی گئی۔ پھر وہ واش روم سے باہر آ گئی کہ اچانک باہر دروازے کی گھنٹی بجی تو اس وقت اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور حیران ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ باہر سامنے سڑک پر عجیب سا دھواں پھیلا نظر آیا۔ اس دھوئیں میں اسے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ سفید لباس میں ملبوس کسی عورت کا ہلکا سا وجود کھڑا محسوس ہوا۔ وہ وجود چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں کہہ رہی ہوں کون ہو تم؟ رب کریم نے ہر ظالم یا فرعون، چاہے وہ عورت کے روپ میں ہو، اس کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ دھوئیں میں سے آواز آئی، کوئی نسوانی آواز تھی اور جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اب دھواں چھٹ چکا تھا اور سفید لباس میں ملبوس وہ وجود واضح ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ نغمانہ، تو تم؟ اس کی آواز تو حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ہاں میں نغمانہ، تمہاری جٹھانی۔ لیکن تم تو مر گئی تھی۔ ہاں میں مر گئی تھی، کیونکہ تم نے مجھے سفلی عمل سے مروایا تھا نا۔
میں نے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر سر جھکا لیا تھا۔ میری روح میرے بچوں کے لیے تڑپتی رہی، لیکن میں اللہ کی رضا میں راضی رہی، اور میری روح رات میں اللہ کے حکم سے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ضرور آتی تھی۔ تم نے میری موت سے پہلے فساد برپا کیے رکھا، اور اب میری موت کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا۔ میری بچی کی تڑپ دیکھ کر، تمہارا اس کو مارنا پیٹنا دیکھ کر، تقدیر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ تقدیر نے تمہیں لگام دینے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے۔ دیکھو، تمہاری زندگی ختم ہو چکی تھی، تم تو مر گئی ہو، وہ تمہاری تقدیر تھی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ ہاں، تم نے بالکل درست کہا، بس اپنی بات پر قائم رہنا۔ نغمانہ کی روح مسکرانے لگی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنے میں اپنے کمرے سے فائق بھائی بھی باہر نکل آئے۔ ارے، یہ تم آدھی رات کے وقت یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ شکیلہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ اور یہ کیا ہوا؟ ہوا سے باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ دیکھو سامنے کون کھڑا ہے۔ شکیلہ نغمانہ کی روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کدھر؟ کہاں؟ کون کھڑا ہے؟ آدھی رات کو یہاں کس نے آنا ہے؟ فائق بھائی دروازہ بند کرتے ہوئے بولے۔ ارے، اسے تو باہر نکالو۔ وہ نغمانہ کی طرف دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی۔ کسے باہر نکالوں؟ کون ہے ادھر؟ چلو اندر اور کمرے میں چل کر لیٹ جاؤ۔ نیند میں اٹھ کر پہلے تو باہر کا دروازہ کھول دیا اور اب اوٹ پٹانگ بک رہی ہو۔ فائق بھائی منہ بناتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ نغمانہ کی روح سامنے کھڑی بدستور مسکرا رہی تھی۔ میری پیاری دیورانی، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نظر آؤں گی تو دکھائی دوں گی نا؟ میں ایک روح ہوں اور صرف اسی کو نظر آؤں گی جس کو میں اللہ کی رضا سے نظر آنا چاہوں گی۔ تمہارے سوا اس وقت میں سب کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ اللہ کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شکیلہ اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ میں یہاں جانے کے لیے نہیں، یہاں اپنے بچوں کی حفاظت اور تمہیں سبق سکھانے کے لیے آئی ہوں۔ نغمانہ کی روح نے جواب دیا۔ مر کے بھی تمہیں چین نہیں آیا؟ میری خوشیاں چھیننا چاہتی ہو؟ شکیلہ تلملاتے ہوئے بولی۔ مجھے چین نہیں آیا یا تمہیں مجھے مار کر بھی چین نہیں آ رہا؟ میری زندگی ختم کر کے اب میرے بچوں کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ اور کن خوشیوں کی بات کرتی ہو تم؟ کسی کا گھرانہ اجاڑ کر وہاں کسی اپنے کا گھر بسانے کو تم خوشی کا نام دے رہی ہو؟ یہ خوشی تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہاری بہن کی شادی اس گھر میں کبھی نہیں ہوگی۔ ریحانہ اور حمزہ کی شادی میں رکاوٹ مت ڈالو۔ نغمانہ کی روح اسے سمجھانے لگی۔ شادی تو ضرور ہوگی، کیونکہ دیورانی ہونے کے ناطے سے اب اس گھر پر میری بہن کا حق ہے کہ وہ میری جٹھانی بن کر آئے۔ حق تو پھر میرا بچہ پیدائش کے دن سے لے کر اب تک پالنے کے حساب سے اس گھر پر میرے شوہر اور میرے بچوں پر میری اپنی بہن ریحانہ کا بنتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس رشتے کے ساتھ مخلص ہے، تمہاری طرح مفاد پرست نہیں۔ خیر چھوڑو، حق کس کا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اب کسی چکر میں مت رہنا کہ مجھے راستے سے ہٹا کر اپنا کھیل کھیل لو گی، کیونکہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں راستے سے اب ہٹنے والی نہیں ہوں۔ نغمانہ کی روح اپنی بات میں روب کا انداز لیے ہوئے تھی۔ جب تک یہ روح جسم میں تھی اس کو کافی تکلیف تم دے چکی، لیکن اب یہ روح جسم سے آزاد ہو چکی ہے، اس لیے تمہارے کسی بھی سفلی عمل کا اس پر اثر نہیں ہونے والا۔ پھر بھی اگر تم نے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو غور سے سن لو، اب اس کا منہ توڑ تمہیں جواب ملے گا۔ نغمانہ کی روح نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سیڑھیوں والی جانب بڑھی۔ اب میں چلتی ہوں، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شکیلہ چکرا کر وہیں گر گئی اور صبح تک بے ہوش رہی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گھر والے اٹھ گئے اور جب انہوں نے اور خاص کر فائق بھائی نے شکیلہ کو بے ہوش پڑا دیکھا تو اچنبے میں پڑ گئے۔ بڑی کوشش اور تگ و دو کے بعد شکیلہ کو ہوش آیا۔ شکیلہ کو کسی طور پر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر موقع ملتے ہی وہ سفری والے کے پاس جا پہنچی اور بدحواسی کے عالم میں بولی، ارے بابا، یہ کیسا عمل کیا آپ نے؟ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، میری ساری محنت رائے کہاں گئی۔ کیوں، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ وہ کمبخت واپس آ گئی۔ کون؟ نغمانہ، اور کون؟ پر وہ تو مر گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ گڑبڑ والی کوئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے، یہ کالا علم ہے، فوراً اثر دکھاتا ہے، تو نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، ٹھہر مجھے پتہ لگانے دے۔ بابا نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ جلدی کرو بابا، کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ شکیلہ دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگی، ارے کمبخت، یہ کیا ظلم کر دیا تو نے؟ آدھا کام کر کے مجھ کو الزام دے رہی ہے؟
جا اور جا کے کام پورا کر، نہیں تو تیری جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ کیا بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے وہ چیز جو میں نے تجھے دی تھی عمل کے لیے، عمل مکمل ہونے کے بعد تو نے اسے مردے کے ساتھ دفن نہیں کیا، جو اب اتنی مصیبت بنی ہوئی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہیں وہ پتلا؟ شکیلہ ذہن پر زور دینے لگی تو اسے یاد آیا، بابا اب میں کیا کروں؟ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا میری طرف سے عمل پکا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تجھ سے غلطی ہوئی تو تجھے بھرنی ہوگی، جا چلی جا اب یہاں سے اور بھگت۔ بابا کو تو اپنی فکر پڑ گئی تھی۔ شکیلہ فوراً اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شکیلہ کی رنگت نیلی پیلی ہونے لگی۔ وہ فوراً گھر میں آئی اور پتلا ڈھونڈنے لگی۔ جو کوئی بھی بات اس سے کرتا اسے الٹا سیدھا جواب دے دیتی۔ شام کے سائے ڈیرا ڈال رہے تھے، بالآخر وہ پتلا اسے بچوں کے ہاتھوں میں مل گیا۔ بچے اسے دراز میں سے جہاں اس نے اسے چھپایا تھا نکال کر کھیل رہے تھے۔ اس نے پتلے کو چادر میں چھپایا اور بغیر کسی کو بتائے قبرستان چلی گئی۔ اس کے اس عمل کا فائق بھائی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ قبرستان میں تو ہو کا عالم تھا۔ قبرستان میں موجود قبریں، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے درخت بہت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ شکیلہ کی نظر ان پر پڑ جاتی تو اسے وحشت زدہ ماحول میں کپ کپی طاری ہو جاتی، مگر اس پر تو خوف و دھن سوار تھی۔ وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے نغمانہ کی قبر کھودنے لگی۔ اسے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ گورکن بھی وہاں موجود ہے اور اس کی حرکت کا جائزہ لینے کے لیے وہ درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہے اور اس کا سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ پتلے کو قبر میں دفن کرنے کے لیے تیزی سے قبر کی مٹی ہاتھوں سے ہٹا کر پتلے کو قبر میں ڈالنا چاہتی تھی۔ پتلا اس کی گود میں پڑا ہوا تھا کہ اچانک اس کی گود میں حرکت ہوئی۔ ارے یہ کیا ہل رہا ہے میری گود میں؟ جب اس نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ بے جان پتلا خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے کھودے ہوئے حصے میں اس پتلے کو رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈالنے لگی، لیکن سب بیکار گیا۔ پتلا ہاتھ پاؤں سے مٹی اچھالتا ہوا ایک دم اچھل کر باہر آ گیا۔ اب تو شکیلہ کے اوسان ختم ہونے لگے۔ وہ پتلے کی یہ حرکتیں دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتلا پھیلنے لگا اور انسانی جسامت کا ہو گیا۔ اب شکیلہ کے سامنے ایک چھوٹا سا پتلا نہیں بلکہ 3 فٹ وجود جتنا بڑا پتلا کھڑا تھا، جو جاندار حالت میں تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ اس کے اندر سے نسوانی آواز آئی تو شکیلہ حواس باختہ ہو کر لرزنے لگی، کیونکہ وہ آواز اس کی نہیں بلکہ وہ آواز نغمانہ کی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن تم نے میری باتوں پر کان نہیں دھرا، لہٰذا مجبور ہو کر مجھے تمہارا قصہ ہی ختم کرنا پڑے گا۔ تمہیں تمہارے اوچھے کرتوتوں کے لیے سبق سکھانا پڑے گا۔ نغمانہ کا پتلا غصے میں آ کر بولا، دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اپنی تقدیر کے ہاتھوں مری ہو، اپنے غلط عمل کو تم تقدیر کا نام دے رہی ہو۔ چلو یہی حقیقت صحیح کہ یہ میری تقدیر تھی، کیونکہ اگر میرے نصیب میں جینا لکھا ہوتا تو تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی، اور اب تقدیر نے تمہارا فیصلہ سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تمہیں بھی اس دنیا میں آنا ہوگا جہاں میں ہوں۔ اب پتلا شکیلہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک اور جوان ہوں، تو پھر میں کیسے مر سکتی ہوں؟ تقدیر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں فیصلہ نہیں کر سکتی؟ تقدیر کوئی بوڑھا یا جوان تو نہیں دیکھتی۔ میں تو تقدیر کے ہاتھوں لکھی موت مری، لیکن تم نے گھٹیا عمل کر کے اور ان سے باز نہ آ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے بدلا۔ میں جب مرنے کے بعد پہلی بار تم سے ملی تھی تو تم نے یہی کہا تھا کہ سب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اپنے فیصلے پر قائم رہنا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اب تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی تقدیر ہی کا فیصلہ ہوگا، اور بہت جلد یہ فیصلہ تم پر لاگو ہونے والا ہے۔ سو تمہارے اعمال نے اس قسم کا نتیجہ پیدا کیا کہ تمہاری تقدیر میں بھیانک موت لکھ دی گئی، اور اب اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ نغمانہ کا پتلا یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ قبرستان سے باہر جانے کا راستہ دیکھنے لگی۔ بڑی کوشش سے وہ بھاگ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچی تھی کہ قبرستان میں ہر طرف نغمانہ کے بے شمار پتلے قہقہا لگاتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں، لیکن اچنبھے میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ اس پورے اطراف میں واضح روشنی پھیل گئی تھی۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے گورکن نے جب یہ ناقابل یقین رگوں میں خون کو منجمد کرتا منظر دیکھا تو کپ کپاتے قدموں سے بھاگتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ کر دھپ سے چارپائی پر گر پڑا۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح تیز چل رہا تھا۔
اس نے آنکھیں بند کر لیں اور لرزنے لگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بار تقدیر نے تمہیں موقع دیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ تم باز نہیں آئیں۔ ویسے بھی انسان کو اس کے برے اعمال واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ تمہارے ساتھ، اور بات ادھوری رہ گئی۔ نغمانہ کا پتلا تنزن مسکرایا اور پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ شکیلا کے قدم شل ہو گئے، اس کا جسم برف کی سل بن گیا۔ پتلے کے دونوں ہاتھ خود بخود لمبے ہونے لگے اور پھر شکیلا کی گردن پر ان کی گرفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ نغمانہ کی روح، جس نے پتلے میں گھس کر شکیلا کا قصہ تمام کیا تھا، پتلے سے نکل گئی اور پتلا واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فائق بھائی شکیلا کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے تھے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچے تو دروازے پر شکیلا کی لاش پڑی ہوئی تھی، چہرہ بھیانک اور آنکھیں پتھرا کر اول پھیل گئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر فائق بھائی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ فائق بھائی گورکن کی طرف دوڑے۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ فائق بھائی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آ گیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے فائق بھائی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ پھر دونوں جلدی سے شکیلا کی طرف بڑھے تو غور کیا کہ اس کا دوپٹہ ایک طرف سے جلا ہوا ہے، لیکن اس کے آس پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہ تھی اور اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے سروں سے خون نکل رہا تھا۔ فائق بھائی حیران ہوئے کہ یہی مسئلہ تو نغمانہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ شکیلا کے پاس ایک بے جان پتلا بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ ایمبولینس کا انتظام کر کے شکیلا کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ پتلا بھی فائق بھائی نے سنبھال لیا۔ سارے گھر والے اس المناک سانحے سے پریشان ہو گئے۔ نغمانہ کی موت ہوئی ابھی 1 سال بھی پورا نہ گزرا تھا کہ شکیلا کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے جنازے سے فارغ ہو کر فائق بھائی کو چند دن بعد بیٹھے بٹھائے اچانک پتلا یاد آیا تو وہ اسے باہر لا کر دیکھنے لگے، مگر پتلا دیکھ کر ان کو کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ خالہ زبیدہ بھی فوتگی کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی تھیں، ان کی نظر بھی ایک دم پتلے پر پڑی۔ فائق بیٹا، یہ کیا ہے؟ تائی، یہ پتلا مجھے شکیلا کی لاش کے پاس سے ملا تھا۔ فائق بھائی شکیلا کی موت سے ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب تھے۔ خالہ زبیدہ نے پتلا اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹا، ایک بزرگ ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے کافی کچھ بتا دیتے ہیں، میری بات مانو تو ان کے پاس چلتے ہیں اور یہ پتلا انہیں دکھاتے ہیں۔ فائق بھائی خالہ زبیدہ کی بات مان گئے اور خالہ زبیدہ کے ساتھ چل پڑے۔ باقی گھر والوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا۔ خالہ زبیدہ کو دیکھ کر شاہ صاحب بولے، بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ ویسے کافی وقت سے آئی نہیں۔ شاہ صاحب کیا بتاؤں، وقت کے نشیب و فراز میں الجھ کر رہ گئی تھی، اب ایک کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ پھر خالہ زبیدہ نے پتلا شاہ صاحب کے سامنے رکھ دیا اور پتلے کے متعلق چند باتیں کیں تو شاہ صاحب نے پتلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر پتلے کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ یا الہی تیرا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ ظالم کا برا ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ کیا مطلب شاہ صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ خالہ زبیدہ بولی، اس پتلے کو غور سے دیکھو، یہ تمہاری بیٹی نغمانہ کا پتلا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے سروں کو دیکھو، ان میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں پیوست ہیں اور انگلیوں کے سروں پر خون لگا ہوا ہے، اور اس کا جلا ہوا دوپٹہ بتا رہا ہے کہ اسے یعنی نغمانہ کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے سینے پر تعویذ کا نقش ہے، یہ وہی تعویذ ہے جو سفلی عمل کے ذریعے نغمانہ کے دل پر رکھا گیا تھا، جس نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ وہ پتلا ہے جس کو ہتھیار بنا کر ظالم انسان نے نغمانہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر بعد میں بدبخت خود بھی موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس پتلے میں نغمانہ کی جان کو قید کر کے اذیت دے کر ختم کیا گیا تھا۔ خوب، بہت خوب، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نغمانہ کا اس پتلے سے واسطہ مرنے کے بعد بھی؟ خالہ زبیدہ نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، نغمانہ کا واسطہ اس سے نہیں، یہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ بس شکیلا نے نغمانہ کے لیے اس پتلے کو ہتھیار بنایا تھا اور اللہ نے شکیلا کو سزا دینے کے لیے اس پتلے میں نغمانہ کی روح ڈال دی اور اس پتلے کے ذریعے شکیلا کی موت واقع ہو گئی۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر فائق بھائی بالکل خاموش تھے اور ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہ شکیلا کی گھٹیا اور گھناؤنی حرکت پر دل برداشتہ ہی نہیں تھے بلکہ شرمندہ بھی تھے۔ خالہ زبیدہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، شاہ صاحب پھر اس پتلے کا کیا کریں؟ آپ لوگ اس پتلے کو آس پاس کے کسی بھی دریا یا نہر میں بہا دیں، اس پر دم کیے دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل بے ضرر ہو جائے، شاہ صاحب نے کہا۔
فائق بھائی شاہ صاحب کی ساری بات سن چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ شکیلہ جادو ٹونا والے عملیات کرواتی رہتی تھی، اور اب شاہ صاحب کی بات سے انہیں پکا یقین بھی ہو گیا تھا کہ نغمانہ کا سارا مسئلہ، اس کی موت اور پھر شکیلہ کی ویسی ہی موت اور اس کے پاس سے نغمانہ کا پتلا ملنا اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ شکیلہ ہی نغمانہ کی موت کی ذمہ دار تھی۔ فائق بھائی کے دل میں شکیلہ کے لیے نفرت بھر گئی۔ قبرستان میں خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد شکیلہ کے بچوں نے قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا۔ نغمانہ کے بچے اس دن ننہال گئے ہوئے تھے، وہ اس سارے واقعے سے لا علم تھے اور شکیلہ کی موت کا سن کر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، پھر شکیلہ کے 40ویں کے بعد ریحانہ باجی اور حمزہ بھائی کے نکاح کا منصوبہ بننے لگا، لیکن ریحانہ باجی بے چین تھیں، وہ اپنے بہنوئی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھیں، جبکہ نغمانہ کی روح بھی واپس آ گئی تھی۔ ریحانہ باجی 2-3 دن سے سخت بے چین تھی کہ ایک دن رات کو خواب میں ان کی نغمانہ سے ملاقات ہو گئی۔ ریحانہ، میرے بچوں کے پاس جلدی آ جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے، میں تو بس ایک روح ہوں، جسم سے جدا، میرا اب اس دنیا سے صرف روح کی حد تک واسطہ ہے۔ بچوں کو ماں کی گود کی گرمی چاہیے جو انہیں صرف تم دے سکتی ہو، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر حمزہ سے تمہارا نکاح نہ ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا نا، میرے بچوں کو پھر کون سنبھالے گا؟ حمزہ اور بچوں کو صرف تم سنبھال سکتی ہو۔ پر نغمانہ، میں کیسے؟ اللہ کے لیے تم منع مت کرنا، تمہیں اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے میرے یاسر کی قسم، جسے تم ماں سے بھی بڑھ کر پال رہی ہو، تمہیں اس کا واسطہ، نغمانہ کی روح گھمبیر لہجے میں بولی۔ ریحانہ باجی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنے لگیں کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، بلکہ اس کے پہلو میں ننھا یاسر ضرور سویا ہوا تھا۔ اس خواب کے بعد ریحانہ باجی کا ذہن بھی شادی پر آمادہ ہو گیا۔ پھر چند دن بعد ریحانہ باجی حمزہ بھائی کی دلہن ماریہ اور یاسر کی ماں بن کر ان کے گھر میں آ گئیں۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اچھا انسان سب کچھ کھو کر بھی بہت کچھ پا لیتا ہے، اور برا انسان سب کچھ پا کر بھی اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ نغمانہ کی موت کا موجب شکیلہ بنی۔ مرنے کے بعد اللہ کی پاک ذات نے اسے اس کے بچوں کے لیے اور شکیلہ سے انتقام کے لیے بھیج دیا۔ شکیلہ جیسی گھٹیا عورت نے محض اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے سفلی عملیات کے ذریعے نغمانہ کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کے گھنونے اقدام اس کی اپنی موت کا سبب بنے۔ وہ اپنے بسے بسائے گھر سے اور زندگی سے بھی جاتی رہی۔ نغمانہ کے بچوں کو دوسری ہمدرد ماں مل گئی، بچے بہت خوش تھے۔ دوسری طرف شکیلہ نے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے موت کے منہ میں جا کر اپنے بچوں سے ان کی ماں بھی چھین لی۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ شکیلہ کے بچوں نے قبرستان کے دروازے پر شکیلہ کو بھیانک چہرے میں مرے ہوئے دیکھا تھا۔ آج کتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ سب قبرستان کی طرف نہیں گئے۔ ان کے اندر اس وقت کا خوف سرایت کر چکا ہے۔ نغمانہ کے بچے ماں کی قبر پر ہر جمعرات کو اپنے باپ اور اپنی دوسری ماں کے ساتھ جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ فائق بھائی نے بھی دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی بیوی سوتیلے بچوں کے ساتھ موقع دیکھ کر برا سلوک کرتی ہے، انہیں مارتی پیٹتی ہے۔ ریحانہ باجی اسے سمجھاتی ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتی۔ ریحانہ باجی نغمانہ کے بچوں کے ساتھ ساتھ شکیلہ کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ سفلی عمل والے بابا کے ٹھکانے پر پولیس نے چھاپا مارا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ کافی عرصے سے غلط عملیات کر کے لوگوں سے پیسہ لوٹ کر ان کے گھر خراب کر رہا تھا۔ آج بھی نغمانہ کو اس کے اپنے یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے روتے ہیں، لیکن شکیلہ کو یاد کرنے والا اور رونے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے بھی اسے یاد نہیں کرتے، اس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوا شکیلہ کے ساتھ؟ کیونکہ ہر برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔